أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसी हैं सभी प्यारी बहनें؟ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम लोगों के साथ जो अल्लाह ने खैर का मामला एक कंटिन्यू रखा है, भलाई का तरीका है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि अगर वो किसी के साथ भलाई करना चाह रहे होते हैं तो उसे दीन की समझ अता कर देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी को वही बेहतरीन समझ अता कर दे जो कि अमल के दायरे तक लेकर जाती है और फिर इल्म के साथ, सही इल्म के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता कर दे। आमीन या रब। ओके, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्लास हम लोगों की सिर्फ़ 1 घंटे की ही थी, लेकिन उसमें सूरा हमारी जो है सूरतुल कौसर कंप्लीट हुई है। छोटी सूरा, बेहतरीन प्यारी सूरा में से है और जैसा कि आप सभी ने देखा कि एक-एक आयत की उसकी अपनी अलग-अलग मीनिंग थी और तफ़सीर भी उसकी बहुत आसान थी। वर्ड भी कोई ख़ास उसके अलग समझने के लिए इतने ज़्यादा अलग से नहीं है। तो अल्लाह ताला आसानी करेंगे इंशाअल्लाह। ये वाली देखते हैं वर्कशीट, इसकी कितनी है अक्टूबर और फिर सूरतुल माऊन शुरू होनी है आज। शेयरिंग कर लेते हैं। ओके, तिलावत से शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। ओके, इसकी तफसीर में जैसा कि इसके माने नाम के साथ लिखे हुए थे, नहर भी है इसकी मीनिंग, इसका नाम इस सूरा का। तो इंशाल्लाह सूरा के नाम की जगह पे वो लिखें और मक्की मदनी भी देख लें और सूरा का मौजू देखें। टॉपिक, सूरा का टॉपिक पॉइंट नंबर 1 में मोस्टली लिखा होता है। तो उस्मा आप हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसको पढ़िएगा। अच्छा, पहले थोड़ा वर्ड टू वर्ड रिवीजन कर लेते हैं और फिर इन्ना बेशक हमने अअतैना अअता अता किया, ना का ना माने हमने, का आपको, बेशक हमने अता किया आपको अल कौसर। कौसर के माने कौसर लिखिए या खैर कसीर लिखिए या नहर कौसर लिखिए, जो भी जबकि उसके अंदर तफसीर में डिटेलिंग आ रही है। कौसर की अगर मीनिंग आप सिर्फ कौसर भी लिखेंगे तो काफ़ी होगा। बेशक हमने आपको कौसर अता किया। फसल्ली तो नमाज पढ़ो, तो कहाँ इसमें फ़ा है। ली रब्बिका अपने रब के लिए या तुम्हारे रब के लिए। व और इन्हर यानी कुर्बानी दो। अब तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना बेशक शानिअका आपका दुश्मन ही, इसमें काफ जो है वो अटैच किया हुआ है, आपका दुश्मन हुआ वो ही, सिर्फ वो लिखें। अल अबतर जड़ कटा होगा, दुम कटा।
بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا۔ تو یہ تینوں الگ-الگ میننگ جو ہے وہ میننگ تفسیر آیت کی نکل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر سے نوازا، یعنی بہت زیادہ بھلائی، خیر، یہ ساری چیزیں کوثر کے اندر آ رہی ہیں۔ خیر ہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حوض کوثر جو ہے وہ ہم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا، تو یہ بھی خیر کثیر ہی ہے۔ اور کوثر ایک نہر کا نام ہے جو کہ جنت میں ہے، اور وہاں سے بہہ کر اس کا پانی ام، قیامت کی جگہ جہاں پر محشر کی جگہ ہوگی، وہاں پر ایک حوض بنا ہے، اس میں آ کے جمع ہو رہا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو صرف یہ پانی پینے نصیب ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے ہم لوگوں کو پانی پلائیں گے، اور جو اس پانی کو پی لے گا پھر اسے قیامت میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اور بہترین پانی، اور اس میں کیا کیا کیسا ہوگا، یہ ساری چیزیں جو تھی حدیثوں میں کئی کئی جگہ پہ آئی بھی ہیں۔ تو ام، حوض کوثر کے بارے میں حدیثیں اگر اور جمع کریں آپ لوگ یا اس کو پڑھیں تو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ سمجھنے کے لیے بھی۔ اور دوسرا جو تھا مین پارٹ حوض کوثر کے بارے میں جو ہم لوگوں نے لکھنے کہا تھا، وہ کوشچن آنسر میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ بدعتیوں کے لیے خاص جو اس کے اندر میسج ملا ہے کہ بدعت کرنے والوں کو حوض کوثر سے پانی پینا نصیب نہیں ہوگا۔ صحیح حدیثوں میں سے یہ حدیث ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے باوجود فرشتے پکڑ کے گھسیٹ کے پیچھے پھینک دیں گے۔ کیوں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے بھی کہ یہ تو میری امتی ہے، آ، اس کو بھی آنے دو، اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد اس نے کیا کیا نئی باتیں دین میں بنا لی تھی۔ تو دین کامل ہے، اس کو اور مشکل بنانے کے بجائے جو باتیں الحمدللہ صحیح حدیثوں سے ہم تک موجود ہیں ان کو ہی اگر عمل کرنا شروع کریں تو بہت ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں نے کچھ نہ کچھ اپنے لیے بنا رکھا ہے کہ اتنی بار ترجیحی پڑھنا ہے، اور اس وقت اٹھ کے ایسے کرنا ہے، اور یہ ہونا ہے، وہ کرنا ہے، اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ام، ام، عبادت ہی تو کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی بات نہیں کا ہم جب دیکھیں علم بڑھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کیوں یہ ضروری ہے۔ اور ایک یہ بہت بڑی توہین بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، الزام ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، نعوذ باللہ یہ ایک بات آتی ہے کہ اگر کوئی نیا کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ دین جیسے کہ مکمل نہ ہو، نعوذ باللہ۔ تو دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے الحمدللہ، اور آ، ہمیں اب نئی اپنی طرف سے کوئی بات نکال کر، اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ہم لوگوں تک بتانا بھول گئے، یا ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس طرح سے اگر کرا جائے گا تو اور زیادہ اجر ملے گا جو ہم نے خود سے اپنی مرضی سے بنا لیے ہیں۔ تو چلیں اگر کسی کا کوئی یہ طریقہ نہیں تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، پھر بھی ہمیں ام، اگر کوئی بات اب اسٹرکٹلی ہمیں کوئی بھی بات جب تک حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہو رہی ہے تو اس کو کرتے ڈرنا چاہیے۔ حدیثوں میں بدعت کے عمل کے بارے میں اور کیا آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث جو تھی خطبے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، موسٹلی زیادہ تر یہ بتایا جاتا ہے، یاد کروایا جاتا ہے ہمیشہ خطبے میں یہاں، کہ بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے، بدعت کرنے والا جہنمی۔ تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بدعت کا کیا ہوا کام رد ہوتا ہے، کینسل۔ جس طرح سے آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی انڈیا گیا ہوا ہے، انڈیا میں رہتا ہے، وہ سعودی آیا ہوا ہے اور کہیں اور کسی کنٹری میں گیا ہوا ہے، تو وہاں ایک پانی یا جوس وغیرہ نکالنے کے لیے ایک جو مشین لگی رہتی ہے کولڈ ڈرنک وغیرہ کی،
اس میں آپ اس سے اگر آپ نکالنا چاہیں پانی یا کولڈ ڈرنک کوئی بھی، تو اس میں آپ کیا انڈیا کے آئے ہوئے لوگ اگر اپنا انڈیا کا پیسہ ڈالیں تو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، جبکہ پیسہ پیسہ ہے، چاہے انڈیا کا ڈالا جائے چاہے سعودی کا ڈالا جائے، وہ مشین کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کے اوپر وہ خاص اسٹیمپ وہ پہچانتی ہے مشین کہ اس کے اوپر یہ اسٹیمپ لگی ہوگی اور اس طرح سے لکھا ہوگا اور اتنے ریال ہوں گے، اتنا روپیہ ہوگا، تبھی وہ یہ کولڈ ڈرنک یا یہ جوس اس میں سے نکل سکے گا۔ تو یہ مشین بہت ہی اچھا اگزامپل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کوالٹی بتا دی ہے کہ عبادت لے کر آؤ گے، یہ چیزیں اگر ہوں گی تو وہ عبادت جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی، ادروائز جیسے کہ اس میں آپ ڈال کے کبھی دیکھیں پیسہ آپ ڈالیں تو وہ باہر پھینک دیتا ہے فوراً مشین۔ تو وہی طریقہ ہوگا کہ رد، کینسل، جو بھی عمل ہوں گے دین کے، چاہے اس میں کتنا ہی بڑا آپ پیسہ لگا دیں، دل سے کریں، خالص نیت سے کریں، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ کنڈیشنز پوری ہونی چاہیے اعمال کے قبول ہونے کی۔ تو قبول ہونے کی یہی کنڈیشنز ہیں کہ ہم خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو وہ نیک اعمال کہلاتا ہے، ورنہ وہ دکھاوے کا اعمال ہوگا، چاہے جتنا ہی سامنے والے کو کیوں نہ دکھے کہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا کرتی ہیں، یہ ہے وہ، لیکن اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو بیکار ہی کرتی ہیں۔ پھر دوسرا اسٹیمپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا ہو اور ان کا اسٹیمپ ہو، ان سے عمل یہ ثابت ہو، یہ بھی ہونا کمپلسری اس کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے کہ بہترین اعمال کریں اور اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جانے والے اعمال کریں، آمین یا رب۔ نئے کام سے بچیں اور اگر بھولے سے ہم سے ہو جا رہے ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں ان کو بھی چیک کیا جائے کہ کیا یہ حدیث میں موجود ہے، تو آپ بھی کریں، اور اگر نہیں ہے تو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ سالوں سے انسان کرتا چلا رہا ہوں لیکن اگر حدیث میں نہیں موجود ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ اوکے، تو یہ تھی کوثر کے بارے میں۔ پھر ہم لوگوں نے اس کا دیکھا کہ ایک بڑی بدنی، دو بڑی عبادتوں کے بارے میں ذکر ہوا، دو بڑی عبادتوں کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہر عبادت کے بارے میں میسج دیا ہے کہ صرف فصلی لی ربی کا جو ہے کہ صرف اپنے رب کے لیے کری جائے۔ تو الحمدللہ ابھی قربانی کا موسم ہم سبھی کے پاس سے گزرا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کے طرف سے قربان کیا ہوا، پیش کیا ہوا قبول فرمائے، جیسا کہ اس کے بارے میں بھی بہترین ہے حدیثیں، اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس نہ تو اس کا خون پہنچا نہ ہی گوشت پہنچا، ہم نے اللہ کے لیے جو قربانی کی اللہ کے پاس کیا ملا، کیا اللہ کے تک ہم لوگوں نے پہنچایا؟ جو بھی پہنچا ہے وہ تقویٰ پہنچا، تقویٰ، ہمارا ڈر اور اللہ کے ساتھ ہمارا اجر کی نیت سے جو ہم نے کرا تھا وہ، تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچتی ہیں۔ تو تقوی کی ضرورت ہے، تقوی وہ شیلڈ ہے جو ہمیں گناہوں سے روکتی ہے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق یا ہمیں پش کرتی ہے نیک اعمالوں کی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے متقی کہا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم سب تقوی والے ہو جائیں۔ قرآن شروع ہوتے ہی پتہ چلا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو متقی ہم لوگوں نے کیا دیکھا، جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر ہی وہ شیلڈ ہے
جو ہمیں گناہ سے روک لیتی ہے اور ہمیں پش کرتی ہے کہ ہم ثواب کے کام کریں۔ تو آپ دیکھیں گی کہ ٹرانسلیشن میں تقوی کی میننگ اللہ کا ڈر بھی لکھا ہوتا ہے، متقین کی میننگ لکھی ہوتی ہے اللہ سے ڈرنے والے۔ تو وہ ہدی للمتقین کی میننگ کیا ہے؟ یہ قرآن انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ قرآن ہدایت تو ہے، لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ آپ کہیں پوری دنیا کے لیے قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا، پوری دنیا کے لیے نازل ہوا، سبحان اللہ۔ تو لیکن اس سے ہدایت میں سیدھا راستہ، صحیح طریقہ، تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ کس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ سیدھا راستہ مجھے مل گیا، اب مجھے اس پر چلنا ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ کیسے ہونا ہے، کیا ہونا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر ایک کو نہیں۔ تو ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی چیک کرنا ہے کہ ہم کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں اور کتنی ہدایت پائے ہیں۔ تو جو جتنا ڈرنے والا ہوگا اسے اسی لیول کی ہدایت نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سبھی کو متقی بنا دے، اللہ ہم سبھی کو ہدایت والا بنا دے، آمین یا رب۔ اوکے، عظمیٰ یہ پڑھیں۔ جی استاذہ، اس کی حکمت اور فوائد۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے خیر کی عنایت، شکرانے کے طور پر نماز اور قربانی کا حکم، اور دشمنوں کے طعنوں پر تسلی دینا اس سورہ کا ٹاپک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ساری تینوں آیت کا ایک ایک جو ہے ٹکڑا لگ بھگ اس سورہ کا ٹاپک یعنی موضوع، اس سورہ کے اندر یہ چیز ہمیں پڑھنے ملیں گی، موجود ہیں، تو وہ سبھی کچھ اس میں بیان کیا ہوا ہے۔ چلیں آگے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر سے نوازا ہے، جس کا صلہ دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں عزت اور آخرت میں نہر کوثر جیسے اعزاز ہیں۔ تو خیر کثیر یعنی کثرت سے خیر سے نوازا ہے، دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور آخرت میں بھی۔ تو تھوڑی سے چھوٹے سے سینٹنس میں ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ دنیا میں کیسے اور آخرت میں کیسے۔ چلیں گڈ، الحمدللہ۔ تو کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا۔ اس کی مٹی کستوری کی ہوگی اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جی، یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ حدیثوں میں نہر کوثر کے بارے میں بتایا گیا ہے کس طرح کی ہوگی، اور حوض کوثر کے بارے میں بھی کافی سارا بتایا گیا ہے، اسی میں سے یہ پوائنٹ لیا گیا۔ آگے۔ بدعت کرنے والوں کو حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا اور ان کو وہاں سے پانی پینے نصیب نہیں ہوگا۔ تو دین میں نئے کام نکالنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے انجام سے باخبر رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سبھی کو ان برائیوں سے خبردار کر دے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے بڑھیں۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ قیامت کے دن انسان کی نجات کا دار و مدار نماز ہی پر ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو کامیاب، ورنہ ذلیل اور خوار ہوگا۔ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، نماز جو ہے وہ برڈن نہ لے کر کے، اور یہ ایک اللہ کی طرف سے شکرانے کے طور پہ اگر اس کو لیا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں آیت میں کس طرح سے اس سورہ میں بیان ہے کہ اللہ نے ایک ذکر کیا کہ تمہیں خیر کثیر سے نوازا کیا ہے، تو تم اپنے رب کی طرف نماز پڑھو، یعنی کہ ایک خیر کیا ہمارے پاس یہ ہمارے لیے بھی امتیوں کو بھی جو ہے وہ سبھی کے لیے یہ حوض کوثر ہوگا، اور اس میں سے پانی پیا جائے گا جس دن کوئی پانی اور نصیب نہیں ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پہ ملاقات ہوگی، اتنی اچھی بات ہوگی۔ وہ اپنے ہاتھ مبارک، دست مبارک سے ہم سبھی کو جو ہے وہ پانی دیں گے، تو کتنا ہی شکر ادا کرنے کی وہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نماز جو کہ مین خاص پلر ہے، اور ہم سبھی کو کئی بار ریپیٹ ہو چکا ہے، یہ بات معلوم ہے کہ نماز کا حساب کتاب دیے بغیر، یعنی کہ کمپلسری اور پہلے کوشچنس میں سے ہے کہ اگر نماز صحیح ہے تب تو آگے اس کی حساب کتاب لیا جائے گا، اور اگر نماز خراب ہے تو پھر آگے کی چیزوں کو دیکھنے کی وقت ہی نہیں ملے گا، اور وہیں سے کہہ دیا جائے گا سیدھے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔
اللہ توفیق دے کہ یہ جو ڈیلی کا ہمارا 5 بار کرنے کا عمل ہے، کیونکہ یہ ڈیلی کا ہے۔ قربانی تو دیکھیں سال میں ایک بار آئی، انسان نے جوش سے اور کچھ نہ کچھ کوشش کر کے ادھر ادھر سے حصہ لیا یا کچھ کیا اور پھر یہ ادا کر لیا الحمدللہ اپنی استطاعت کے طور۔ لیکن نماز جو ڈیلی ہمیں کرنی ہے، اور پھر وہ نماز جو کہ خاص آتا ہے کہ فجر ہو، عشاء ہو، منافقوں پہ بھاری پڑتی ہے، یعنی دکھاوا کرنے والوں پر بھاری پڑتی ہے۔ عصر کی نماز کے لیے بھی خاص باتیں جو حدیث میں آئی ہوئی ہیں، تو اللہ ہم سبھی کو بہترین نماز، کم سے کم فرض نماز جو ہیں، جو کہ پوری نماز لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو کم سے کم 4 فرض یہ والے تو ادا ہونے ہی چاہیے ہر ایک سے، کہ بھائی چلیں پوری 12 رکعت 17 رکعت اتنی لمبی لمبی نہیں پڑھیں، اور ہم لوگ بھی بچوں کے اوپر زور دے دے کے ابھی شروع اگر کی ہے تو ان کو کوشش، بہترین طریقہ ہے کہ وہ پوری پڑھیں، لیکن اگر پوری چھوٹ ہی جائے، کم سے کم فرض ادا ہو جائیں، یہ بھی ہمارا جو ہے وہ سب سے کم لیول ہوگا، کم سے کم اس کی 5 اور وقت پر، فجر میں سوتے رہ گئے، اس کے بعد جب اٹھیں گے جب پڑھ لیں گے، تو یہ ہم نے اپنی طرف سے اس کا ٹائم بدل دیا۔ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ آپ ٹائم بدل لیں اور روز صبح اٹھ کے 8 بجے پڑھیں۔ کسی دن بھول سے آنکھ نہیں کھلی، تب ہم صبح جب آنکھ کھولی جائے اس وقت پڑھ لیں تو بات اور ہے، لیکن روز کے روز اس کا ٹائم بدل کر تب تو یہ بدعت سے بھی آگے بڑھ کر کوئی عمل کرنے والی چیز ہو جائے گی۔ اور اللہ توفیق دے کے ہم سب فجر میں اٹھنے والے، تہجد میں اٹھنے والے بن جائیں۔ چلیں آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو تو اس کے لیے قربانی کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ان کی نعمت کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، تو کوئی یہ بڑا چیز نہیں ہے، بس ہمیں کوشش کر کے پیسہ جمع کرنا چاہیے سال بھر، اور اللہ نے آسانیاں کی ہوئی ہیں، اگر کوئی پورا بکرا اور پورا یہ چیزیں نہیں کر سکتا تو حصہ ہی لے لے، حصہ بھی بہت ہی کم اور آسان ہوتا ہے کہ اگر انسان سال بھر جمع کرے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کچھ ہزار بھی روک نہیں سکا۔ خیر، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے کم لیول کے ہوں جو نہیں کر سکتے، تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں فرض نہیں اللہ نے رکھی، لیول کے اوپر رکھی ہیں، لیکن الحمدللہ جب ہم دوسری چیزوں کو کرنے آتے ہیں تو اپنے بچوں کو بڑے اسکول میں ہی پڑھانا ہے تو بڑے میں ہی پڑھانا ہے، چاہے کسی بھی طرح اس کے پیسے جمع ہو، اور اگر ٹیوشن ڈالنا ہے تو اس کو چلیں، بچوں کی پرورش میں بھی آتی ہے یہ چیز کریں، لیکن یہ چیز بھی کریں کہ تھوڑے تھوڑے چیزوں کے اگر ہم حساب بنا لیں۔ ہم لوگوں نے پھر ان چیزوں کو ایزی لے رکھا ہے کہ کوئی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا بس آئے گا وقت دیکھیں گے ہوئے پیسے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ آسانی سے یہ کام کرنے والا بنائے، اور اگر جن کے پاس تھوڑی تکلیفیں ہیں تو وہ ایسی کوششیں کریں، الحمدللہ یہ کام بھی سبھی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ چلیں۔ تمام عبادت میں اخلاص ضروری ہے، لیکن نماز اور قربانی میں خاص اخلاص کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تو جیسا کہ بات آئی دکھاوا ہو جاتا ہے، تو اوکے، تو دھیان رکھنا چاہیے، اللہ توفیق دے کہ ہم سب ہر عبادت میں خالص اللہ کے لیے کرنے والے بنے۔ چل نماز اور قربانی سے مسلمانوں میں اتفاق، میل جول کا جذبہ بڑھتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت نماز سے غافل ہے اور قربانی میں خلوص سے خالی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان اتفاق کا شکار ہیں، یعنی ان کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یہ دیکھیں گے ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہمیں مل جل کر، یعنی کہ جمع ہوتا ہے انسان ایک ساتھ، ایک دوسرے کا اس میں گیدرنگ۔ قربانی میں بھی حکم ہے کہ آپ قربانی کریں تو اتنا حصہ رشتہ داروں میں دے اور اتنا پھر غریبوں میں دے، اور نماز کا بھی 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے پڑھنے کا آدمیوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ گھر میں نہیں ادا ہوتی، مسجد ہی جا کر ہوتی ہے، تو ایک دوسرے سے کنیکشن، ایک دوسرے سے ملنا، کہ بھئی آپ کو معلوم ہے کہ روز ہمارے پڑوسی آتے ہیں مسجد اور 5 دن سے نہیں آ رہے ہیں، تو ہماری فکر جاتی ہے کہ کیا ہو گیا، دیکھا جائے، ان سے پوچھو کہاں ہے، یہ ہے وہ، تو جمع ایک یعنی گیدرنگ والی چیزیں ہیں یہ، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی الحمدللہ۔
اور اللہ की तरफ से तो ये हमारे लिए मज़बूती है। इसको इसी तरह से अल्लाह के हुक्म से फ़ायदा लेकर चलना चाहिए। अपनी तरफ से हमें कोई चेंजेस या वो नहीं करने चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इन नियमतों पर। आगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरियाना औलाद अगरचे बचपन में ही फौत हो गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आपका जिक्र पूरी कायनात में बुलंद कर दिया और आपको बेनिशान कहने वाले खुद मिट्टी में मिल गए, अगर मिट्टी में मिलकर रह गए। आज कोई उनको याद करने वाला भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान व तआला ने हम भी देखें अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ही दुःख की बात थी कि एक तो औलाद का जाना हमेशा ही वालिदैन के लिए दुःख की बात होती है और ख़ासकर इस प्यारी जो छोटी एज के बच्चे होते हैं, हँसना, खेलना उनके बस पेरेंट्स को भी घर में घुसते ही जो आप घर में एंटर हों पेरेंट्स और आप देखें कि छोटा बच्चा हो उसे गोदी में उठा लेना और प्यार करना और बातें करना और उसको बहलाना, उसको खुश करना, छोटे-छोटे खिलौने यानी एक बहुत ही अच्छा माहौल होता है और देखें जो हमारी दुआ है वालिदैन के लिए कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या रब मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह से उन्होंने मुझ पर बचपन में रहम फरमाया। तो बचपन में वालिदैन बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चों के लिए एक्टिव होते हैं और देखते हैं कि अच्छा प्यास तो नहीं लगी है, अच्छा उसको ये तकलीफ़ तो नहीं है, सो तो अब देखिए पूरी-पूरी रात माँ और बाप जो है गुज़ार देते हैं कि अगर बच्चा ना सो रहा हो और खुश होते हैं, कहीं कोई शिकायतें नहीं। तो सुभान अल्लाह बचपन में जो एक माँ की तरफ से, बाप की तरफ से केयर होती, इसीलिए हम कहते हैं कि या रब मेरे वालिदैन पर उसी तरह रहम फरमा, जिस तरह बचपन में वो मुझ पर रहम फरमा। बड़े हैं, नींद नहीं आ रही, डाँट दिया, सो जाओ, लेटे रहो, चलो अभी आ जाएगी नींद, ऐसे करके फिर हम बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन वो छोटा बच्चा है, नींद नहीं आ रही है, उसे सोया नहीं, जब तक वो नहीं सोता है, माँ भी नहीं सोती। तो छोटे इस एज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो थे मेल औलादे सब चली जाया करती थी। तो बहुत ही बड़ा दुःख और सब्र इन सभी की ज़रूरत थी और ऊपर से इस तरह के ताने लोगों की सुनना और फिर आज हमें भी कोई मुसीबत आए तो उस वक़्त अ, रोना-पीटना और मेरे ही साथ क्यों हुआ और मेरी ही औलाद बची थी और यही होना था और ये चीज़ें हमें अल्लाह की हिकमतें नहीं मालूम। लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला जो भी करते हैं वो ख़ैर का मामला होता है। जैसे कि हम सूरह कहफ़ ही हर हर जुमे पढ़ते हैं। उसमें आप देखें ये एक है कि नेक वालिदैन थे और उनकी औलाद को अल्लाह सुब्हान व तआला ने ले लिया क्योंकि अल्लाह को मालूम था कि ये औलाद इनकी नेकी के आड़े आएगा और इनको नेक से बद बना सकता है। तो हमको नहीं मालूम क्या वजह थी। हो सकता है अल्लाह हमारा सब्र चेक कर रहे हों या हमारे जन्नत का एक टिकट है। अब देखें बेहतरीन अल्लाह ने बताया हुआ ना कि बस तौहीद वाला हमें होना है और अपने मेन पिलर्स वाले जो अहकाम हैं उनको पूरा करता रहे इंसान। तो ये अगर कोई किसी की इस तरह से औलाद चली गई तो जन्नत में वो लेके जाएँगे और जन्नत में फिर उनकी परवरिश जो है वहाँ कई सारी हदीसें मौजूद। तो ये एक पॉइंट है। इसी तरह से हर तकलीफ़ जो आती है उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई ख़ैर होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी सारी तकलीफ़ें गुज़री, उनके पेरेंट्स का कैसा था हम सभी को मालूम है कि पैदा होने से पहले ही बाप का इंतकाल हो चुका था और किस-किस तरह से तकलीफ़ों में पले हैं। हम देख कहें कहें तो ये होना चाहिए कि वो तो बहुत ही महबूब थे अल्लाह के। वो बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार और ऐश-ओ-आराम में होने चाहिए थे। तो अल्लाह का तरीक़ा दुनिया में चेकिंग का है। तो इस दुनिया के अपने जो हमारे हिसाब है उससे अ, किसी का भी लेवल जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने को भी हमें बहुत नेक हो चुके हैं और अब बहुत चीज़ें मौजूद हैं। सहाबा का क्या तरीक़ा था कि अगर तकलीफ़ नहीं आती थी तो वो डरते थे कि अरे! मुझसे जो गुनाह हुए जा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया की बजाय आखिरत में उसकी सज़ा मिलने वाली? तो वो डरते थे कि कोई परेशानी क्यों नहीं आई।
میں نے مجھ سے گناہ تو ہوئے جا رہے ہیں، تو میری لیکن پاکی کا جو ٹائم ہے وہ نہیں گزر رہا ہے، پاکیاں نہیں آ رہی ہیں میرے اوپر۔ تو کوئی بھی تکلیف آتی ہے، مانگنا نہیں ہے، لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے اوپر صبر اور شکر سے گزرنا چاہیے۔ اور ہو سکتا ہے کہ بیماری لمبی ہو، ٹیسٹ لمبا ہو، لیکن وقت گزر ہی جاتا ہے، اور پھر یہاں پر ہمیں صبر کر کے دکھانے کے بعد الحمدللہ آخرت میں جنت نصیب ہونی ہی ہونی ہے انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو دنیا میں تکلیفیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے حکم کو مان رہا ہے تو ہی۔ آپ دیکھیں جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ اللہ کا کہنا نہیں بھی مان رہے ہیں، اپنی مرضیوں سے جی رہے ہیں، کیا وہ خوش ہیں؟ آپ چیک کریں، کیا وہ خوش ہیں؟ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان ان کو ایک کوئی لمحے کی کوئی وقتی خوشی کہ بھئی ایسی اتنی عجیب سی پارٹیاں جو لوگ رکھتے ہیں کہ بھئی اتنا انجوائے کیا، یہ تھا وہ تھا، اور یہ گناہ کیا وہ گناہ کیا، بہت مزہ آیا، تو ہو سکتا ہے وقتی، لیکن آپ پھر بھی دیکھیں اس میں ایک کمپٹیشن ہے، دوسرے کے آپ جائیں وہ ان کو سنانے مل جائے گا کہ ہمارے کیا تو یہ ہوا تھا، انہوں نے تو یہ نہیں کرا، وہ یعنی تکلیف ہے ہی۔ تو اگر عقل مندی ہم لے لیں کہ آخرت میں خیر چاہیے تو الحمدللہ دنیا میں بھی خیر مل کر ہی رہے گا۔ نا امیدی یا اللہ کی طرف سے مایوسی یا برا ہی کیا چلو دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں گے تو ہاں چیکنگ ضرور ہونی ہے۔ ایمان لائے ہیں تو اس کی چیکنگ ہونی ہے، کوئی نعمت اللہ نے دی ہے تو اس کی چیکنگ ہونی ہے، تو ہر چیز کی چیکنگ کر دیں، پاس ہوں اس میں، اور تکلیفیں خوشی صبر، ایک تو صبر اوپر سے خوشی اس طرح سے گزاری جائے۔ جو بھی بیمار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ وہ اس کے اوپر صبر اور شکر والا ایک معاملہ لے کر آئیں، اور جلد سے جلد ان کی بیماریاں دور ہو جائیں۔ اور جیسا کہ ابھی عظمیٰ کی آواز کلاس میں سن کے بہت خوشی ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا کرے۔ چلیں کنٹینیو کیجیے عظمیٰ۔ جی استاذہ مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہاں نے نبی کریم وہ صلی اللہ علیہ وسلم جی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ ہاں یہ سب آپ سبھی لوگ الحمدللہ بہترین طریقے سے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ چلیں نیکسٹ۔ نماز اور قربانی کا حکم۔ نماز و قربانی کا حکم ہمیں کون سی آیت میں مل رہا ہے؟ چلیں آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بے نام نشان ہوں گے۔ چلیں آسان ہے، اوکے نیکسٹ۔ کوشچن آنسرس ہیں۔ کوثر سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کی خوشخبری دینے سے کیا مقصد ہے؟ تو تفسیر میں بھی اور اس میں بھی ڈیٹیل میں کافی آیا ہے، اور لیکچر میں سے بھی آپ کو کوئی بات آپ نے لکھی ہو اپنے پاس یاد ہو وہ آپ لکھ لیں۔ چلیں آگے بڑھیں۔ نہر کوثر کی صفات اور خاصیت حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ تو حدیث نمبر وغیرہ آپ کو لکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، جو اس میں یہ نہر دودھ سے زیادہ سفید والی بات جو لکھی ہے اس کو ہی اگر آپ لکھ دیں گی تو کافی ہے، اور یا آپ کوئی باہر سے بھی کوئی حدیث کہ حوض کوثر یا نہر کے بارے میں بھی ہے، یہ موتیوں کی طرح آدھے کٹے کٹے جیسے موتی ہوتے ہیں، وہ خیمے لگے ہوں گے اس نہر کے بازو آس پاس یعنی کہ سائڈس میں، یا کس طرح کی ہوگی، جو بھی آپ کو صحیح حدیث کوثر کی مل جائے باہر سے بھی تو آپ لکھ سکتی ہیں حدیث کے کوڈ کے ساتھ، اگر آپ باہر سے لے کے آئیں اور یہاں پھر سے آپ کو اٹھانی ہے تو جس طرح سے لکھی ہوئی ہیں باتیں جو بتایا ہے ہم نے کہ یہ حدیث میں موجود ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ چلیں۔ کیا دین میں بدعت جاری کرنے والا نہر کوثر سے پانی پیے گا؟ اس سے کیا سلوک ہوگا؟ یہ بھی ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں لیا ہے، اور پوائنٹ میں گزرا ہے کیا؟ جی اوپر پوائنٹس میں آیا تھا۔ ہاں اوکے چلیں وہاں سے لکھیں، چلیں آگے بڑھیں۔ آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی تفسیر سورہ کی روشنی میں بیان کریں۔ قربانی اور نماز کے بارے میں جو بھی باتیں گزری وہ آپ لکھ سکتی ہیں اس میں۔ ابتر کسے کہتے ہیں؟ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کیوں کہا؟ آسان سوال ہے۔
یعنی کہ آپ نے پڑھا ہے تو ڈیٹیل میں آپ کو معلوم چل گیا ہے کہ اب تک ورڈ کی میننگ بھی آپ لکھیے اب تک، اور پھر اس کو ایکسپلین کیجیے گا کہ یہ کیوں، کیا معاملہ گزرا تھا۔ چلیے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کا ذکر بلند کیا اور آپ کے دشمنوں کو بے نام و نشان کر دیا، تفصیل سے بیان کریں۔ جی، تو آج نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور بغیر ان کے عمل کے طریقے پر عمل کیے وہ عمل ہی قبول نہیں ہے۔ تو ہر جگہ امتی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے، اور نام لیوا ہے ہم سبھی ان کے۔ تو یہ والے پارٹ جو ہے آپ لکھیں انشاءاللہ اس کے اندر۔ چلیے جی، اصول علم ہے بس ختم۔ پیج کے لحاظ سے جس میں جتنا بھی جگہ بچ رہی ہوتی تھی وہ سب حصول علم بن جاتا ہے۔ تو دیکھ رہی ہیں آپ کے اس میں کافی بڑا جگہ ملی ہوئی ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو فل کرنے کی اپنی طرف سے پوائنٹس جو بھی آپ کو اچھے سمجھ میں آ رہے ہیں، کیونکہ ایک جو یہ فوائد ہوتے ہیں یہاں پر یہی کافی سارے ڈیٹیل میں ماشاءاللہ اچھی باتیں اس میں لکھی ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے کم کر کے اگر بھی آپ شارٹ ایک بریف اور وہ نکالنا چاہیں تفصیل کہ بھئی میں ریپیٹ کروں گی اور مجھے اتنا پڑھنے پر آ جائے گا، تو وہ بھی آپ جو ہے وہ حصول علم میں لکھ سکتے ہیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ سبھی کو لکھنا پڑھنا مبارک کرے، آمین یا رب۔ چلیں سورۃ المعون ہے اب ہماری۔ تلاوت لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اوکے، اس کے ورڈ ٹو ورڈ بھیجے ہوئے ہیں، تو ادھر ہی آ جاتے ہیں، واٹس ایپ کی طرف دیکھ لیتے ہیں، میسج میں دیکھیں آپ۔ حمزہ جو ہے جو ہم لوگوں نے بک پڑھی عربی کی، یعنی کہ سینٹینس کے شروع میں حمزہ یا حل لگا دینے سے کیا ساتھ میں ایڈ ہو جاتا ہے جملے کے، کہ اگر ہمیں کہنا ہو ہاذا بیت، ہاذا بیت یہ گھر ہے، لیکن اگر سوال بنانا ہو کہ کیا یہ گھر ہے تو ہمیں حمزہ آگے سیکیل بس لگا دینی ہوتی، اہذا بیت کیا یہ گھر ہے؟ تو کوشچن بن جاتا ہے کہ کیا یہ گھر ہے، جس کی جواب ہوتا ہے حمزہ لگا دینے سے، جواب پھر دینے کے سے پہلے یس یا نو والی میننگ جو ہے وہ آتی ہے آنسر میں ورڈ کہ لا ہاذا کرسی، کہ یہ کرسی ہے، نہیں یہ گھر نہیں ہے، لا، اور پھر یہ کیا ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ہاذا کرسی وغیرہ۔ تو وہی والا حمزہ جو ہے اس میں موجود ہے، اور جس کا سوال بنتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا وہ جو جھٹلاتا ہے بالدین، دین کے، دین جو ہے وہ جزا کے دن کو کہا جاتا ہے، مالک یوم الدین، جو ہم سورۃ الفاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہیں یوم الدین کے، یعنی دین کے دن کے مالک ہیں۔ تو یہ دین کیا ہے؟ دین ایک ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو قرآن میں دین یوم الدین جو لکھا ہے وہ یوم کون سا دن ہے؟ وہ دین یعنی جزا سزا کا دن۔ تو
क्या भला तुमने, भला फिर किस तरह से आ जाता है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर मालूम नहीं चल रहा है कि यस या नो की मीनिंग में हमें नहीं देना है। असल में लिखा तो ये है कि क्या तुमने देखा उसको जो जजा और सजा के दिन को झुठलाता है। तो यस या नो की मीनिंग में हाँ, ला या नाम की मीनिंग में नहीं देना है। ये एक ताकीदी होता है और इस तरह वाला आता है, अरे इनको देखा तुमने, जो हम भी देखें इस तरह की बात कर रहे होते हैं कि मालूम होता है कि हमारे साथ ही गई थी कोई और वहां पर बात क्या चल रही थी, फिर भी हम बाद में जब बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि देखा था तुमने, जबकि मालूम है कि हमारे साथ ही खड़ी थी, देखा तुमने उन्होंने कैसा जवाब दिया। और इस तरह की हम बात कर रहे होते हैं, सवालिया बात होती है, लेकिन जवाब में हमें ये बस ताकीद के लिए होता है। और बात पर इसको ट्रांसलेशन में आप देखेंगी, क्या भला तुमने देखा उसको जो दीन के दिन को झुठलाता है, इस तरह का भी जुमला आप लिखा हुआ देखेंगे। तो खैर हमें वर्ड की मीनिंग उसी तरह समझ लेनी है जो है, और फिर वो उसको तफसीर में या उसकी मीनिंग में किस तरह से उसको लिखा जा सकता है वो भी हम समझना है। तो वर्ड की मीनिंग को समझने के लिए ट्रांसलेशन जो है आप उसको सेम उसी तरह रहने दें। तो आ लगा देने से, हमजा लगा देने से क्वेश्चन बन गया। रोआ माने देखना होता है, आखिर में ये वर्ब है और इसमें ता आया है, ता जो है वो तुम की मीनिंग दे रहा होता है कि अराइता, क्या तुमने देखा, एक सिंगुलर के लिए। और अगर प्लूरल होता है तो तुम हो जाता, अराई तुम भी आप कुरान में देखेंगी, और तो तुम सब हो जाएगा फिर। इसमें मीम ऐड हो जाने से, चाहे हा के साथ, चाहे काफ के साथ, चाहे ता के साथ, तो हुम अलैकुम, अलैहिम, और ये वर्ब के साथ आता है। असल में ता जो है ये वर्ब का ही एक पार्ट है, ये अटैच प्रोनाउन नहीं है, ये वर्ब का एक पार्ट है। कि जैसे जाएंगे हम कहते हैं, जाएंगे अगर गे उसी में अटैच हो जाता है तो वो एक फ्यूचर की बात बता रहा होता है कि आगे की बात चलने वाली। तो ता जो है वो अलग से अटैच प्रोनाउन नहीं है, लेकिन वर्ब के अंदर ये जो कुछ कभी आप युकज़िबु में आप देख रही हैं, कज़्ज़बा जो है, काफ ज़ाल बा, कज़्ज़बा माने होता है झुठलाना। लेकिन अगर आगे युकज़िबु, अब वर्ब में आप देखेंगे कि कभी आगे अटैच हो रहा है कोई चीज, कभी बाद में, जैसे कि अरअयता में आप देख रही हैं ये लास्ट में अटैच हो रहा है, तो प्रेजेंट है, पास्ट है, ये सारी चीजें भी आप इंशाल्लाह सीखेंगे। तो कभी आपको शुरू में कुछ है युकज़िबु या तुकज़िबु या नुकज़िबु, ये या नून काफ इन सब के ऐड होने से आपको धीरे धीरे याद होता जाएगा, बताते जाएंगे कि इसकी मीनिंग क्या क्या बनती जा रही है। तो आखिर में ता जो है वो तुम की निशानी है। अरअयता, क्या देखा तुमने, जबकि मीनिंग में लिखा है क्या आपने देखा। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे मुखातिब थे, और बात जो है वो हर मुसलमान के लिए है। तो खैर क्या तुमने देखा, बात ये इसकी मीनिंग आ रही है। तो आप या तुम कुछ भी लिख सकती हैं। और भला देखो तो, या भला तुमने देखा, इस तरह का भी अगर लिखा हो तो वो भी सही, लेकिन आप जो है वो यही वाला लिखें जो उसके वर्ड में लिखा हुआ है कि क्या देखा तुमने। अल्लज़ी, अल्लज़ी जो है वो इस्म मौसूला है। इस्म इशारा हम लोगों ने सीखा, इस्म इशारा क्या होता है, इशारा, इशारा करने यानी किसी की तरफ आपको इशारा करना हो, तो जो जो इस्म आप यूज करेंगी, जो नाउन आप यूज करेंगी, वो सारे के सारे इस्म इशारा हो जाएंगे। दिस, दैट, दोज, दीज, ये सारे इशारा करने वाले पॉइंट हैं। हाजा अभी तक हम लोगों ने सीखा है। इसी तरह इस्म मौसूल भी होता है। मौसूल वसल माने होता है जोड़ना। तो जैसे कि आपने जमीर मुत्तसिल, जमीर मुनफसिल पढ़ा है। मुत्तसिल यानी जुड़े हुए,
अटैच प्रोनाउन। तो ये वर्ड वही है। मौसूल माने भी ऐसा नाउन जो आगे पीछे के वर्ड को जोड़े या पूरे जुमले को जोड़ दे, जो कि आप देखती हैं अल्लज़ी से शुरू होता है। अ, अल्लज़ी माने वो जो, तो पीछे की बात या पीछे का वर्ड जो है वो इसमें अटैच हो रहा होता है। यानी अब आपको जो आगे वाली बात है वो इसमें जोड़नी पड़ेगी। इसलिए इन वर्ड्स को इस्म मौसूल कहा जाता है जो 2 को जोड़ रहे हैं। तो अल्लज़ी अ, माने वो जो, और इसका नाम क्या है? ये क्या है? ये इस्म मौसूल है, ग्रामर के लिहाज से भी। तो अल्लज़ीना अगर होगा, लज़ीना, वो प्लूरल होगा इसका, और इसका सिंगुलर क्या है? अल्लज़ी। अल्लज़ी माने वो जो। तो किसी एक की बात चल रही थी कि क्या तुमने उसे देखा जो ऐसा काम करता है? तो असल में हर वो काम करने वाला इंसान इसके अंदर आ जाएगा जो ये काम करता है। बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सूरा है। डरा देने वाली, हिला देने वाली सूरा है ये। अपने आप को चेक करने वाली कि हम कहाँ खड़े हैं? क्या सोच के गुनाह करते हैं? क्या सोच के अल्लाह के अहकामों को छोड़ते हैं? कि अल्लाह सुब्हान तआला ने बहुत बड़ी यहाँ पर बात कह दी कि क्या तुमने उसे देखा जो कि युकज़्ज़िबु, झुटलाता है, कज़्ज़बा, काफ, ज़ाल और बा जो है वो रूट वर्ड है कज़्ज़बा, और जिसका मीनिंग होती है झुटलाना। अ, तो युकज़्ज़िबु या जो है वो वर्ब में अगर आगे अटैच होता है तो वो मीनिंग देता है वो की, थर्ड पर्सन की। क्या तुमने देखा उसे, वो जो झुटलाता है, बिद्दीन, बी जो है विद की मीनिंग में आता है। तो यहाँ पे हम क़यामत के दिन के साथ झुटलाता है नहीं कहते, क़यामत के दिन को झुटलाता है कहते। तो बदले के दिन को, जज़ा के दिन को, जज़ा सज़ा के दिन को आप विद-दीन की मीनिंग लिखें, को लिखें बी की मीनिंग, क्योंकि हमारे जुमले में यहाँ पे को में सेट होगा ये। या वर्ड आप लिख रही हैं, तो वहाँ पे आप साथ लिख सकती हैं। बी माने साथ आपने याद किया है, वही लिखें और फिर आगे जुमले में फिर आप इसे बदल सकते हैं। तो पूरा जुमला क्या बना? अरअयता, क्या आपने देखा, अल्लज़ी वो जो, युकज़्ज़िबु झुटलाता है, बिद्दीन, जज़ा के दिन को। क्या तुमने देखा उसे जो जज़ा सज़ा के दिन को झुटलाता है? या फिर अ, अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा मिले कि भला उसको देखा तुमने जो जज़ा के दिन को झुटलाता है, तो वो भला या ये चीज़ें जो आगे आ रही हैं, ये इसी क्वेश्चन की वजह से जो है वो, असल में क्वेश्चन यहाँ पे होना हमें जवाब तलब की नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन है हाँ या नहीं, और फिर हम कहें कि हाँ हमने देखा है, नहीं हमने नहीं ये नहीं यहाँ पे डिमांड है। यहाँ पे बस बात पे और जोर देने के लिहाज से हम भी इस तरह से यूज करते हैं ना, बस जोर देने के लिहाज से ये क्वेश्चन के तरह पर मौजूद है। एक सरप्राइज की बात चली कि भला देखो तो वो जो ऐसे शख्स को तुमने देखा जो इतना बड़ा काम करता हो। तो इस तरह से आप समझ लें कि ये आयत है, ये जुमला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़ा माने तो या सो, जो कि फ़सली वाला फ़ा था, अलग कीजिए इसे, ये अलग अटैच है इसमें। ज़ालिका आप पढ़ चुकी हैं। नहीं अभी नहीं पढ़ा है, हाज़ा पढ़ा है। हाज़ा माने ये, और ज़ालिका माने वो। तो जब कुरान में इस तरह से आता है तो उसकी मीनिंग दे रहा होता है कि ये वही है। ये भी आता है मीनिंग और वो भी मीनिंग आता है। तो ज़ालिकल लज़ी यानी ये वो है जो, अल्लज़ी माने वो जो, तो ज़ालिका माने होता है दैट। जिस तरह से हाज़ा के माने दिस होता है, अभी आपने सिर्फ़ यही पढ़ा है। तो जब आप दैट पढ़ेंगी तो उसकी मीनिंग उसकी अरबी आएगी ज़ालिका। तो ये वो है लज़ी जो, यदुअु, यदुअ माने होता है धक्का देना, दाल ऐन ऐन इसका रूट वर्ड है दा। तो
यदूहु माने धक्के देता है। तो देखें अल यतीम, यतीम माने यतीम, जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो, उसे यतीम कहा जाता है। तो अम, आयत आप देखें ऊपर की पहली आयत से मैच करके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दीन के कुछ कामों को छोड़ देने वालों को क्या कहा है? जज़ा के दिन पे इसे यकीन ही नहीं, इसको ईमान ही नहीं है कि क़यामत का दिन आएगा, बदले का दिन आएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि देखो क्या तुमने देखा है ऐसे शख्स को जो क़यामत के दिन को झुठला रहा हो? तो वही है वो शख्स ज़ालिकल्लज़ी फ़ज़ालिकल्लज़ी, तो ये वही है जो ऐसे बुरे काम कर रहा है। तो सुभान अल्लाह, हम लोग भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने बेहतरीन-बेहतरीन हम लोगों को हुक्म जो दिए हुए हैं, जो कि सामने वाले के लिए भी बेहतर होता है और हमारे लिए भी बेहतर होता है। यतीम के साथ अच्छे से रहना है। और भी सारी जो है माशरे की जो है अच्छाई की, भलाई की बातें, वो सारी आती हैं। अल्लाह ना करे कि हमारी औलादों में से किसी को ये चीज़ देखनी पड़े। तो हम क्या चाहेंगे कि ज़रूर उसको कोई अच्छे से परवरिश करने वाला मिले, उसके चचा-बाबा उसे देख लें और ये हो, वो हो। लेकिन हमारे ऊपर खुद जब करने की बारी आती है तो अपने बच्चों के साथ तो हम बहुत बढ़-चढ़ के, जबकि सहाबा ये सारे हुक्म से ऐसा डरते थे, वो ऐसे हो जाते थे कि अपने बच्चे को पीछे रख कर देते थे, लेकिन यतीम के साथ अच्छे से रहना है और उसका पूरा करना है, उसकी देखभाल है। क्यों? क्योंकि वो यतीम है। तो उम एक हो सकता है कि सिर्फ़ बनाई हुई ही कहानी हो, लेकिन किस्सा कहा जाता है कि उम, गरीब माँ-बाप की औलाद थी, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा स्कूल वग़ैरह में परेशान रहना, फ़ीस नहीं जमा कर पाना, ये वो सब, कोई भी फिर उसको इतना ज़्यादा पूछता नहीं था। लेकिन उसके बाप का जब इंतकाल हो गया, तब उसके रिश्तेदारों ने उसे पूछना शुरू कर दिया और अच्छे से पढ़ाइयाँ भी उसकी शुरू हो गई हैं। तो हमें अ अ, शुरू में भी देखना है, कोई अगर परेशान हाल है, तो माँगता नहीं है, तो उसे माँगने के लेवल तक आने से पहले ही हमें देखना है। इसीलिए तो नमाज़ों का हुक्म है कि इंसान जब इतनी बार मिलता है, तो उसके हाल जो है पहचान ही लेता है कि ये तकलीफ़ में है, तो माँगने से पहले ही हमें खुद उसकी मदद करनी है। इन सभी चीज़ों में हम लोग बहुत पीछे हैं। और बड़ी आसानी से कह देते हैं, उनको कहना तो चाहिए था, उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं, उन्होंने बताया ही नहीं, नहीं तो हम मदद करते, नहीं तो ये होता, वो होता। तो ऐसे लोगों की इज़्ज़त को ढाँकते हुए अपने अपनी तरफ से कोशिश करके खुद जो है वो उनकी मदद करनी चाहिए। और हम ये कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि कहती तो, बताती तो, हम तो कहने तैयार थे, हमने तो कहा था, ये था, वो था। तो किसी को भी इस लेवल तक ना लेके आएँ, अल्लाह ना करे हमें भी कभी ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़े तो हम अपने ऊपर उसे रख के देखें और फिर दूसरों के साथ मामला करें। तो सूरह जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर आती है कि कुछ चंद बातें जो कि दीन की ऐसी हैं कि कोताही में, कमी में हम सभी से मिस हो रही होती है और हम लोग फिर लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो ये पहली आयत है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बड़ा बात बताई कि वो असल में दीन क़यामत के दिन को ही झुठला रहा है। क़यामत के दिन को झुठलाना यानी उसे इस बात पर ही यकीन नहीं है कि मैं ये गुनाह कर रही हूँ, तो मुझे अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह पर ईमान ही नहीं रहा उसका। तो अब आप कहें कि लो इतनी छोटी-सी बात थी और इसके ऊपर ये किसके, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि ये वही है जो यतीम को खाना नहीं खिला रहा है और यतीम को धक्के दे रहा है, मिस्कीन को खाने की तरफ रग़बत नहीं दिलाता, खिलाता भी नहीं है, ना दूसरों से कहता है कि खिलाओ वग़ैरह। तो चंद बुराइयाँ बता के पहली आयत में जब आप इसे कनेक्ट करती हैं तो बहुत ही खतरनाक बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ बताई गई। अब हमें अपने बारे में खुद देखना है, तो बात फिर वहीं पे आई कि झुठलाना
اللہ کی آیات کو جھٹلانا ضروری نہیں ہے کہ ہم منہ سے کہیں کہ ہم ایمان نہیں رکھتے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کا کہے کہ ہم یہ نہیں مانتے یا وہ نہیں مانتے یا اللہ کو ہی نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ تو ہم اپنے اعمالوں سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی بات جو کہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں، جیسے کہ آگ لگ گئی والی بات ہے، اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے اور اس نے اچھا اوکے ٹھیک ہے بیٹھا رہے، آپ کیا کہتی ہیں کہ اس کو یقین ہی نہیں ہوا میری بات کا، اس نے میری بات جھٹلائی ہے، منہ سے نہیں کہا اس نے کہ نہیں لگی ہے، تم جھوٹے ہو۔ کس سے ظاہر کیا؟ ایکشن سے۔ تو وہی والا پارٹ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیثیں کہاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کہا، کیئر کرنے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، کچھ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں لیکن دنیاوی پڑھائی کو معلوم کرنے کی اچھے سے اچھا اسکول کون سا ہے، بچوں کو کہاں پڑھنے کی ضرورت ہے، آگے ان کا فیوچر کس اسکول میں پڑھ کر بنے گا، کون سے سبجیکٹس لے کے بنے گا، یہ ساری چیزیں ہمیں بہت ہی اچھے سے معلوم ہوتی ہیں، چاہے گاؤں میں ہی کیوں نہ پیدا ہوئے ہوں۔ تو بات کیا پتہ چلی کہ منہ سے جھٹلانا ہی جھٹلانا نہیں ہے، ہم عمل نہ کر کے بھی یہ بات پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں، ہم جھٹلانے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ ہی اسی لیول پہ شروع کی کہ تم نے اسے دیکھا جو جھٹلاتا ہے، اور اس کے بعد پھر چند برائیاں بتائی ہیں کہ وہ یہ کام نہیں کرتا، یتیم کی دیکھ بھال نہیں کرتا، بہت ہی عام باتیں بتائی ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ تو اگر کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی اور کوئی اور چیزیں ہم کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ پہ ایمان والے ہیں؟ ہمارا تو پھر گھوم پھر کے اسی میں ہی آ جائے گا کہ ہمیں اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تم نے سود کیوں لیا، تم نے انٹرسٹ کے پیسے کیوں استعمال کیے، تم نے اس کی زمین کا حصہ کیوں مار لیا، تم نے اپنے بھائی بہن کے بیچ میں جو والدین کی طرف سے ہی ہو کہ یہ وصیت نامہ ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا حصہ کیوں روکا رکھا ہے، یا پھر کوئی یتیم ہے تو بس اب تو اس کے ماں باپ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کا حصہ روکے رکھا ہے۔ تو اصل بات ہم یتیم سے ڈیل کر رہے ہیں نہیں، کس سے ڈیلنگ چل رہی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ بات کا جواب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا یکذبوا بالدین، جھوٹے ہیں، جھٹلانے والے ہیں اللہ کی آیات کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں یہ لوگ، کیسے؟ عمل نہ کر کے۔ تو دل میں بات ہونی چاہیے اور بس ٹھیک ہے پتہ چل گیا، اور دل ہمارے صاف ہونے چاہیے، کیا اس سے نجات ہے؟ کامیاب ہوں گے؟ بہت ہی زیادہ ڈرنے والی بات ہے کہ ہمیں دیکھ کے اپنے لیے کیسے چلنا ہے، کیا ہونا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کہیں ہم بھی جھٹلانے والوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو اپنی استطاعت کے طور پہ کرنا شروع کریں، جو بھی ہمیں معلوم ہے اس کے اوپر عمل شروع کر دیں۔ اللہ سے توفیق ہے کہ بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کرنے کی، اور سننے کے ساتھ ساتھ آپ سبھی کو بھی کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کریں، اور آسانیوں کے ساتھ اللہ کے حکم کو ماننے والا ہم سبھی کو بنائیں، آمین یا رب۔ اوکے، تو آگے دیکھتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تو یہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا، اور نہ ہی، لا مانے نہیں، اور نہیں، یحض مانے ہوتا ہے کہ انکریج کرنا کسی کو، یا انٹرسٹ دلانا، یا رغبت دلانا، ترغیب دلانا، رغبت دلانا ایک ہی چیز ہے۔ تو انٹرسٹ دلانا یا انکریج کرنا جو آپ کو آسان لگ رہا ہو تو آپ وہ یہ بھی لکھ سکتی ہیں، لیکن نئے ورڈ بھی، اردو کے بھی ورڈ سیکھیں۔ ترغیب دلانا، رغبت دلانا، یہ سب ایک ہی چیز ہے، یعنی کسی کی طرف رجحان دلانا کسی کو،
انٹرسٹ، تو یحُضُّ وہ نہیں رجحان دلاتا ہے، علی علی معنی پر، آن، طعام، طعام کہتے ہیں کھانے کو، کھانا جیسے کہ ہمارے پاس بھی ہندی اردو میں کھانا یعنی ایک کھانا کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، اور جو کھانا فوڈ ہوتا ہے وہ بھی کھانا ہوتا ہے، اسی طرح طعام معنی بھی کھانا کھلانا کھانا یہ ساری چیزیں جو آ جاتی ہیں، تو طعام المسکین یعنی غریب کو کھانا کھلانا، تو پہلی پہلی کمی کیا بتائی کہ وہ یتیم کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، تو یہ عام بات ہے، یہ یتیم کے ساتھ کی بات ہے، تو آپ دیکھیں اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آ، باپ کا انتقال ہوا تو اگر لڑکیاں بچی ہیں اس کی، تو اللہ نہ کرے کہ اب وہ آدمی تو رہا نہیں، اس کا حصہ جو ہے اس کے بھائی وغیرہ مار لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی تو بیٹیاں ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے، مطلب ان کے اوپر دھیان نہیں جاتا کہ ان کا حصہ دے دیا جائے۔ اسی طرح اللہ نہ کرے کہ والدین کا انتقال ہو اور پیچھے بھائی بہن ہوں تو بہن کا حصہ نہ دے یا پھر بہن بھائی کا حصہ نہ دے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی کے اندر آئیں گی، اور ایک ایک بات یہاں پر بتائی گئی ہے، اس ایک بات کے اندر ساری جو ہے وہ کمیاں ہماری آ جائیں گی، تو یہاں پر خاص کس بات کی طرف ہو رہی ہے بات کہ وہ جو شخص خود یہ کام نہ کرتا ہو تو وہ دوسرے کو انٹرسٹ کیا دلائے گا، تو آپ دیکھیں گی کہ کھانا کھلانا ایک دین کا بڑا عمل ہے، آ، اس لیے آپ سعودی میں یہاں دیکھیں گے کہ لوگ بڑھ چڑھ کر افطار میں اور کہے میں جو کھا سکتا ہے اس کو بھی، جو نہیں کھا سکتا ڈھونڈ کر ہمیں ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے جو کہ مجبور ہوں، اور اگر ایسے لوگ آپ کے پاس نہیں موجود ہیں تو جو آپ کے گھر آئے ہیں انہیں کو کھانا کھلانا، یا پھر جو آ، باہر بھی آپ کو کوئی مل جائے ان کو کھانا کھلانا، تو آپ دیکھیں یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ان کے گھر مہمان آتے ہیں تو وہ بغیر کھانا کھلائے نہیں بھیجتی، یہ ٹریڈیشن اپنے آپ کو اونچا سمجھنا کہ بھائی ہم تو اتنے زیادہ پیسے والے ہیں کہ ہم بغیر کھانا کھلائے، یہ نیت نہیں، اچھی نیت ہونی چاہیے کہ آپ کسی کو بھی کھانا کھلائیں گی تو اس کا بہترین اجر ہوتا ہے، چاہے وہ امیر ہو، آپ کے گھر آیا ہو، کھا سکنے لائق ہو، اس کو بھی آپ کھلائیں گی تو اس کا اجر ہے، اور اس سے بھی بڑھ چڑھ کر جو غریب ہو، جو نہیں کھا سکتا ہے یا جس کو ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو آپ راشن کا بندوبست کر دیں یا کھانا کھلائیں تو بہت ہی بڑا اجر ہے۔ تو یہاں پہ کیا کمی بتائی جا رہی کہ والا پہلا کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھکے دینا یعنی لٹرلی پش کرنے سے مراد نہیں ہے یہاں پر، ہم یتیم کا حصہ، اس کا جو ایک جو ہمیں دینا چاہیے، چلیں جائیداد وغیرہ سے اگر ہمارا معاملہ نہیں ہے تو محبت، پیار، آپ ہم کب ڈرتے ہیں کہ بھئی ان کی امی بیٹھی ہیں، ان کے پاپا بیٹھے ہیں، اس وقت تو ہم بچے کے ساتھ اچھا ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اب کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہم اس کا حصہ روک لیں یا اس کو کہیں بھی بیٹھا دیں یا اس کو، یہ کرتے ہیں لوگ، تو کوئی نہیں دیکھ رہا میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، جہاں ایک ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں اس کے ساتھ تیسرا بھی ہوتا ہے، تیسرا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جہاں چار ہوتے ہیں اس کے ساتھ پانچواں بھی ہوتا ہے، پانچواں کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ لٹرلی خود وہاں نہیں موجود ہوتے لیکن ان کا علم، ان کا حساب کتاب فرشتوں کے ذریعے سے لکھنا، جانکاری معلوم ہونا، یہ سارے اس نظریے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساتھ ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی ان چیزوں سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ بھئی اب یتیم کے ساتھ بہت ہی اچھے سے پیش آنا ہے، خاص بات بتائی گئی، اور اس کے علاوہ پھر ہمیں ہر جگہ جہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین جن کے ساتھ جیسا جیسا میٹر کرنے کہا ہے، یتیم کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ ہمارا رویے دیکھیں، کیسے پلٹ کر جواب دے دینا، اور
آج کل مائیں جو ہیں، نئی-نئی جو مائیں بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر بھی پیشنس نہیں ہے کہ بچے کو کس طرح سے سنبھالنا، اور پھر بچے بھی اس طرح کے ہیں، آزمائشیں ہیں سمجھ لیں کہ ایک اکیلا بچہ جو ہے وہ پیرنٹس کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، چاہے چھوٹا ہو، چھوٹے پن میں پالنا، وہ ضدی ہے، وہ روتا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، چاہے بڑا ہو جائے، تب بھی اس کی اتنی خطرناک پڑھائیاں کرانی ہیں اور یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، اکیلے ماں-باپ دونوں مل کے بکے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچوں کا اور بچوں کی طرف سے کیا ملتا ہے کہ تمیز سے بات نہیں کرنا، محبت محبت تو کیا آخر میں کہہ دینا ہے تو ہر کوئی کرتا ہے، آپ نے بھی کرا تو کون سی بڑی بات کی، جانور بھی بچے پیدا کرتا ہے اور پالتا ہے۔ یہ جواب ہے بچوں کے آج کل۔ تو اللہ اس فتنے سے ہمیں ہماری اولاد کو اس کی پوری ذریت کو محفوظ رکھے، آمین یا رب، اور نیک فرما دے، کیونکہ یہ ایک مثال ہے ایک بات کی، تو جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تو وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، کہ اسے جیسے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد جو سیکنڈ کام جہاں بھی بتایا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ دوسرا کام سیدھے والدین کے ساتھ جو ہے وہ بتایا ہے۔ بہترین خرچہ جو اگر آپ کو کسی پر خرچ کرنا ہے تو انسان کہاں خرچ کرے؟ اپنے والدین پر خرچ کرے۔ تو ایک ایک عبادت کا، ایک دو باتوں کا یہاں پہ ذکر کر کے مقصد کیا ہے؟ پوری کی پوری ہماری جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر آئیں گی، تو ہم اپنے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے، خاص اس عبادت کو یا اس حکم کو پہلے لے کے آنا چاہیے کہ خود بھی کھانا کھلائے۔ اچھا، رغبت کون دلائے گا؟ جو وہ خود کام کرتا ہو، تو جب تک وہ خود کام نہیں کرتا تو دیکھیں بہت برے لوگوں کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے، دنیا میں اس سے بھی برے برے لوگ موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، اور جبکہ طریقہ ان کا یہ ہے کہ کسی کا حق مارے بیٹھے ہیں اور کسی کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، کوئی اس کے اوپر بولنے والا نہیں، اس کا سکون خراب کیے بیٹھے ہیں، اسی جائیداد میں سے مال روکے بیٹھے ہیں، یا پھر اور بھی جو جتنے سارے میٹر ہیں وہ سب ہم سبھی کو دنیا میں معلوم، تو یہاں پہ بہت بڑی بات نہیں بتائی گئی، بہت بڑی، آج کا مسلمان اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی برائیوں میں مبتلا ہے۔ اللہ ہم سبھی کو توفیق عطا کرے کہ ہم سب نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں، اور اگر ان برائیوں میں سے کسی کے پاس بھی کوئی برائی دیکھی جا رہی ہے تو خود بھی اسے چھوڑیں، اور لوگوں کو بھی ان آپ رزلٹ دیکھ رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت کیا کہتی ہے کہ اصل میں اس کو ایمان ہی نہیں ہے کہ یوم الدین میں سے کھڑا ہونا ہے، یعنی اللہ کے سامنے سے جواب دینا ہے۔ تو میٹر ہمارا اس مسکین، اس یتیم سے نہیں ہے، اللہ سے ہے، تو ڈرنے کی، بہت زیادہ ڈرنے کی ہر معاملے میں ضرورت ہے۔ اللہ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ وہی شخص رغبت دلائے گا، شوق دلائے گا جو وہ خود کھلاتا ہو۔ اچھا چلیں، ہمارے پاس ابھی موجود ہے کہ جو لوگ خود نہیں کھلاتے، خود بھی نہیں کھلا رہے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا کھلا رہا ہے اس کو بھی ٹوکتے ہیں، ارے کیا ضرورت ہے، اتنی بار یہ آ جاتی ہیں، ہر وقت کھانا کھاتی ہیں تمہارے گھر میں، کیا ضرورت ہے اتنی بار، سر نہیں چڑھانا چاہیے، منہ نہیں لگانا چاہیے، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی تو عادت ہوتی ہے مانگنے کی، یہ ہے۔ آپ کا اجر تو کہیں نہیں جائے گا، آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اللہ کا حکم فالو کر رہی ہیں، کھانا کھلانا، دیٹس اٹ۔ اب سامنے والے کی کیا نیت ہے، وہ آپ کے سر پر چڑھ کے بیٹھنا چاہ رہا ہے، وہ آپ کا مارنا چاہ رہا ہے، وہ یہ وہ، تو ہاں، عقل مندی سے ڈیل ضرور کرنا ہے کہ بس اب اس کو گھر میں بیٹھا کے ہی رکھ لیں کہ ہم ہی کھلائیں گے، یہ والا پارٹ نہیں لاتے ہوئے، لیکن جتنی بار آ جائے آپ اسے کھلا سکتی ہیں، استطاعت ہے کھلائیں۔ گھر میں کوئی ایسا نہیں موجود ہے جو گھر میں آ کے کھا رہا، باہر جا کے کھلائیں، گھر میں آئے مہمان کو کھلائیں، وہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ تو رغبت دلانے والے رغبت تو نہیں دلاتے، لیکن اپوزٹ ضرور سکھاتے ہیں آج کے دور میں کہ ان کو بریانی کھلانے کی کیا ضرورت ہے، ان کے لیے تم دال چاول ہی لے لو کافی ہے، یہ والی روٹی لینے کی کیا ضرورت ہے، جب بانٹنا ہے تو یہی والی روٹی ہی لے لو،
یہی کر لو۔ تو خود تو شوق مطلب خود تو کھلا نہیں رہے ہیں، دوسرا اگر کر رہا ہے تو اس کو بھی آ کے سکھاتے ہیں، بھئی یہ دیسی گھی سے بنا حلوہ کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ کچھ بھی کھلا دو، ان لوگوں کی عادت ایسی ہی ہوتی ہے، یہ مانتے ہی رہتے ہیں، یہ وہی ہیں، یہ ہیں کہ وہ ہیں۔ اچھا جی، اگر آپ ہمارے گھر آئیں اور ہم آپ کو دیسی گھی کا بنا حلوہ نہ کھلائیں اور کچھ بھی الٹی سیدھی، تو آپ کی تو بہت تیز توہین ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ہی دل پہ چوٹ لگ جاتی ہے، اور ہم کو یہ سمجھا ہے، ہم کو وہ سمجھا ہے۔ اپنے لیے تو ہم ایسے ہیں، دوسروں کے معاملوں میں ایسے ہیں۔ تو اللہ ہم سبھی کو ایک برابر لیول والا بنا دے، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی ہی باتیں یہاں پہ بتا کر کے، اور بڑا بڑا گناہ ہے، بڑی بات کہی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو ہمیں اپنے لیے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں پر برائیوں میں مبتلا ہیں، کون کون سے گناہ کر رہے ہیں، اور کیا سوچ کے اللہ کے حکم کو چھوڑے بیٹھے ہیں کہ کیا ہمیں اللہ کے آگے جواب نہیں دینا؟ تو کہیں ہم بھی اسی فیلڈ میں نہ آ جائیں کہ وہ ہوں جو ایمان والے ہی نہ رہیں۔ تو یہ میٹر جو ہے وہ ہر انسان کے اپنے اپنے عمل کے حساب سے ہوتا ہے کہ کون کتنا زیادہ جو ہے وہ پیچھے ہٹا ہوا ہے، اور تو وہ اتنا ہی زیادہ جھٹلانے والا بنے گا۔ اللہ ہم سبھی کو معاف کرے، کیونکہ کوتاہیاں کمیاں تو رہی ہی جا رہی ہیں ہم سبھی سے، اور جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے مضبوط بنا دے اور قبول کر لیں، آمین آمین۔ اوکے، نیکسٹ آیت۔ یہاں تک ایک بات جو ہے وہ چلی آ رہی تھی کہ یہ 3 آیتوں میں بیان ہوا کہ کیا تم نے اسے دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے یا جزا سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ پھر دوسری برائی بیان ہوئی کہ وہ کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا، تو صرف رغبت ہی نہیں دلاتا ہے، تو خود کھانا جو نہیں کھلاتا ہے وہ کیا ہے؟ چلیے پھر سے نئی بات شروع ہوئی، تو بربادی ہے، ویل مانے ہوتا ہے بربادی۔ ویل جہنم میں ایک ویلی کا بھی نام ہے، وادی کا بھی نام ہے، جو کہ جہنمیوں کے لیے عذاب دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ویل وادی بھی ہو سکتی ہے، اور ویل کی میننگ ہوتی ہے بربادی، ہلاکت، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہلاکت ہے یا بربادی ہے للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ آیت نمبر 4 بھی دیکھیں آپ، یہ بس اتنی سی ہے لیکن اس کا کنیکشن آگے آتا ہے۔ کیسے نمازیوں کے لیے؟ ہر نمازی کے لیے نہیں، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ آپ اس کی تو ہلاکت ہے سب نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اتنی سی آیت ہے، لیکن اس کا تفسیر، اس کی ڈیٹیلنگ جو ہے وہ آگے آ رہی ہے آیت نمبر 5 میں۔ اب دیکھیں الذی کے بجائے الذین آیا ہے، کیونکہ مصلین جو ہے وہ نمازیوں کی یعنی پلورل ہے، تو جب پلورلس کی بات چل رہی ہے سبھی لوگوں کی، تو الذین آیا ہے۔ الذین وہ لوگ جو ہم مانے وہ، ان مانے ہوتا ہے سے، لیکن آپ میننگ دیکھیں بارے میں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ نماز کے بارے میں جو ہے وہ ساہون ہے، تو نماز سے ساہون ہے۔ ساہون کہتے ہیں غفلت کرنا، تو سے کی میننگ بھی دیتا ہے عن، لیکن اصل میننگ کیا ہے؟ بارے میں، اباؤٹ، ایسا آ رہا ہوتا ہے اس کی میننگ۔ تو ان مانے اباؤٹ لکھیں آپ، یا بارے میں لکھیں، آپ کے جملے میں سیٹ ہوگا سے۔ الذین ہم عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے، صلات مانے نماز، ہم مانے ان کی، جو اپنی نمازوں سے ساہون ہے۔ ساہون کہتے ہیں کہ بھول میں پڑا ہوا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، یہ میننگ آتا ہے۔ تو ہر وہ نمازی ویل ہے۔ اب دیکھیں ڈیٹیل ملی، کیسا نمازی؟ جس کی نماز غفلت میں ہے، یعنی نمازی بھی ہے
لیکن اس کی نمازیں جو ہیں وہ غفلت والی نمازیں ہیں، اچھی نمازیں نہیں ہیں۔ اس ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں اور دنیا میں بھی ویل یعنی ہلاکت بربادی بتایا ہے، اور آخرت میں بھی جہنم میں ایک وادی بنی ہوئی ہے۔ تو نمازوں کو بہت زیادہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کیا ہے؟ الذین، وہ لوگ جو ہم یراؤن، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ایک تو ان کی نمازیں ساہون والی ہے، دوسری دکھاوے والی ہے۔ یرا، رآ بھی ہم لوگ نے پڑھا تھا، ارأیت الذی، تو رآ اس میں بھی آیا تھا، یرا میں بھی یرا، رآ جو ہے پھر سے آ رہا ہے، اور رآ مانے دکھاوا کرنا آ جائے گا۔ تو ریاکاری بھی آپ دیکھیں جو اس میں بھی رآ میں ریا جو آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ روٹ ورڈ ہے اس کا، دکھانا، دیکھنا، دیکھا، یہ ساری پھر اس کے میننگ آ رہے ہوتے ہیں۔ واو نون جمع کے لیے آیا، یراؤن یعنی جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں نمازوں میں اور بھی ساری چیزوں میں۔ وَيَمْنَعُونَ، تو یمنع میں منع ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، میم نون عین، منع، یا جو ہے وہ کے لیے یوز ہوا ہے، اور واو نون جو ہے وہ پلورل کے لیے، اور یمنع مانے منع کرتے ہیں وہ معاون سے۔ معاون ہر استعمال کی چھوٹی چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی جو عام گھریلو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں انہیں معاون کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگنے آئے تو اس سے بھی ہم منع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ ہم سبھی کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے، چند برائیوں کو، اور یہ چھوٹی برائیاں ہیں۔ آج کا مسلمان اس سے بھی بڑی بڑی برائیوں میں، آج کا مسلمان کیا، ہم اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں، اس سے بڑی بڑی برائیوں میں مبتلا ہے۔ اللہ توفیق عطا کر دے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہم دنیا کے اور آخرت کے نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں، بہترین عمل کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جھٹلانے والوں میں، یہ جو اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، ایمان والے سے کے دائرے سے ہی خارج ہو کر باہر نکل جائے، تو اللہ نہ کرے کہ ان سب میں ہم سب شامل ہوں۔ تو اب یہ اس کے ورڈ ہم لوگوں نے آج دیکھے ہیں، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اس کی تفسیر لیں گے۔ تو اب کی بار بھی آپ لوگوں کا ہوم ورک پھر یہی بنے گا، سورۃ الکوثر انشاءاللہ۔ دوسری بات ہم لوگوں نے یہ کہی تھی کہ آج انشاءاللہ ہم لوگ ایک اردو میں ہم لوگوں نے اس کو رومن ہندی میں تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے، رومن انگلش میں، عربی کے اس میں تھوڑے سے یہ ہیں رولس جو آپ لوگوں نے پڑھے ہیں، اس میں وہ بک آپ وہاں پر بھی شیئر کر دیجئے، اور 5 منٹ اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں یہ جو بک ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں جو آپ کے رول گزرے ہیں اس کے بارے میں ہی آیا ہوا ہے۔ جو آپ کا پارٹ 1 جو آپ اس میں سیکھ رہی ہیں، ٹاپک کیا کیا ہے، پارٹ آف اسپیچ، یعنی کہ کتنے کتنے ڈویژن ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں آپ کو آپ کے جملے میں ملیں گی عربک میں، اور اس کے اندر عربک الفابیٹس کتنے ہیں، حروف تہجی، حروف الہجا جو کہلاتے ہیں، الف با تا سا وہ کیا ہیں، پھر عربک ووول سائنس یعنی کہ آ ای او جو چینج کیے جاتے ہیں، آوازیں زبر زیر پیش جنہیں کہا جاتا ہے وہ، پھر یہ انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ جو ہیں وہ ہے نکرہ اور معرفہ، یعنی کہ کب جو ہے وہ ورڈ خاص کے لیے بن جاتا ہے، اور کب عام، جیسے کتاب کہیں گے تو کتابن کہیں گے تو یعنی کوئی بھی کتاب، لیکن الکتاب اب وہ ڈیفینٹ بن گیا ہے، خاص بن گیا ہے۔
اور ناؤن کی اینڈنگ کس کے کیسے ہوتی ہے، جب اگر زبر زیر پیش پر ان تینوں پر میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، کتابہ، کتابی، کتابو، تو پھر اس کی میننگ کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ نومینل سینٹنس یعنی عام جملہ پھر جو ہم نے بنانا سیکھا تھا، جملہ اسمی یا اسم سے شروع ہونے والا، ناؤن سے شروع ہونے والا، اور اس کے اندر کوئی ورک نہ ہو رہا ہو، وہ والے جملے جو ہم نے سیکھے تھے وہ۔ اچھا جی، آپ دیکھ رہی ہیں کہ ادھر پہ پارٹ آف اسپیچ یعنی کہ انگلش اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملے میں کیا چیزیں آپ کو موجود ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ناؤن ہوگا، پرو ناؤن ہوگا، ایڈجیکٹو، ایڈورب، یعنی اتنی ساری چیزیں یہ سب ہوتی ہیں، یہ سب انگلش میں۔ لیکن عربی میں کیا ہو سکتا ہے ایک جملے میں؟ بس یہ تین چیزیں، یا تو اسم ہوگا، یا پھر وہ فعل ہوگا، یا حرف ہوگا، بس۔ تو الحمدللہ آسان ہے، عربی آسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عربی آسان ہے۔ تو ایک اگر کیسا بھی جملہ لکھا ہو، چاہے جتنا بڑا جملہ ہو، اگر آپ کو اس میں پہچاننے کہا جائے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، 5 6 10 ورڈ کا لکھا ہو، تو یہ آپ کو پہچان، یہ اسم ہے، یہ حرف ہے، یہ فعل ہے، اس طرح سے جو بھی آپ کو ہوگا تو یہ تین چیزیں ہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو عربی کا پارٹ آف اسپیچ یعنی ایک جملے میں آپ کو کیا کیا چیزیں مل سکتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ اسم، فعل، حرف، بس۔ تو عربی کے جو انگلش کے پروناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب، انٹرجیکشن، یہ سارے ورڈ جو ہیں وہ عربی میں کیا کہلاتے ہیں؟ ناؤن کے اندر آئیں گے۔ پھر ورب جو ہے وہ ایکشن جس میں کسی کام کا کرنا پایا جاتا ہے، ایسے ورڈ ہوتے ہیں جیسے جھوٹ بولا یا جھٹلایا، تو ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کام کیا گیا ہے۔ اب یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کون زمانے میں کیا گیا ہے۔ جھٹلائے گا اگر کہا جا رہا ہے تو مطلب آگے کرے گا، جھٹلا دیا اس کا مطلب پہلے کر چکا ہے، جھٹلا رہا ہے یعنی کہ وہ ابھی کی بات چلے۔ تو یہ والے جو آئیں گے وہ سب کون سے ہوں گے؟ وہ فعل ہوں گے۔ اور جو چھوٹے ورڈ گزرتے ہیں جیسے بی آ رہا، فی، ان، ایٹ، یہ سارے جو گزر رہے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ سب کے سب حرف ہوں گے۔ پھر الفابیٹس، حروف تہجی کیا کیا ہوتے ہیں؟ ٹوٹل اگر گنے جائیں، اگر ہم حمزہ کو اور الف کو الگ الگ کر دیں تو ٹوٹل کتنے ہوں گے؟ 29۔ لیکن کئی جگہ سبھی جگہ جو ہے وہ حمزہ اور الف کو ایک ہی اگر مانا جاتا ہے تب وہ پھر 28 ہوتے ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے کہ عربی میں 29 حروف ہوتے ہیں، جس میں سے لفظ بنانے والے حروف 28 ہیں، 28 ہوتے ہیں۔ جہاں الف دو طریقے سے کام کرتا ہے، تو اس میں الف اور حمزہ کو جو لوگ ایک ساتھ لیتے ہیں وہ 28 حروف کہتے ہیں۔ حروف میں حرکات کو الف کا کیا کام ہے؟ وہ حرکت کو بڑھاتا ہے۔ کتاب کہنا ہے تو تا کو جب آپ کو لمبا کہنا ہوتا ہے تو ہم اس کو الف مد کو لگاتے ہیں، یعنی الف کا کام کیا ہے؟ جو لکھ رہی ہیں ان کا نام کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اینیمیشن بند ہے کیا؟ اوکے، چیک کرتے ہیں۔ اوکے چلے، حروف میں حرکت کو بڑھاتا ہے، اور عربی کبھی حمزہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے الف۔ اوکے، تو دو طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ الف اور حمزہ کی وجہ سے 28 یا 29 ہو رہے ہوتے ہیں۔ چلو، پھر عربی میں ووبل سائن کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کو ساؤنڈ کیسے دیں گی؟ آ ای او، یہ 3 ہی ہوتے ہیں بس، اور جس کو آپ زبر زیر پیش کہتی ہیں، اگر یہ حرکت کسی بھی لیٹر پر لگی ہو تو اس کو وہ چینج کر دیتی۔ یہ ساری بیسک چیزیں الحمدللہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ با کے اوپر اگر زبر لگا ہو تو اس کے دال ہے یہاں پہ دا، اور زیر لگائے تو دی، پیش لگائے تو دو، پھر ایک سکون تو اس کو ہم جزم یہ کہتے ہیں، وہ بھی ایک پارٹ ہوتا ہے جس کے اوپر اگر سکون لگ جائے تو اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، مد رسا ہے نا۔
تو یہ والا پارٹ آ جاتا ہے۔ پھر شارٹ واول کے ساتھ ساتھ لانگ واول بھی آتے ہیں۔ لانگ واول کیا ہے؟ یہی حروف مدہ جو ہیں الف یا اور واو ہی ہے کہ اگر آپ کو ان حرکت کے ساتھ آگے الف لگا دیں، آپ زبر کے ساتھ الف لگا دیں تو وہ بڑا ہو جاتا ہے دا۔ پھر زیر کے ساتھ آپ یا لگا دیں تو اس کا مد بن جاتا ہے، یعنی لانگ واول بن جاتا ہے وہ اور ہو جاتا ہے دی۔ اور جب آپ واو کے پیش کے ساتھ واو لگا دیں تو وہ اس کا مد بن جاتا ہے اور ساؤنڈ دیتا ہے لمبی ساؤنڈ لانگ واول۔ تو لانگ واول کتنے ہیں؟ 3، جو کہ حروف مدہ ہیں۔ شارٹ واول کیا ہے؟ وہ بھی 3 ہیں، زبر زیر پیش اور یہ والا پارٹ جو ہے اس کو ہیڈنگ میں لکھیے۔ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیسے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ 3 ہی ساری اس میں گزرتے ہیں، تو کیسے آپ پہچانیں گی کہ یہ ناؤن ہے؟ تو عربی میں ناؤن کو پہچاننے کے لیے 4 نشانیاں ہیں۔ تو آپ دیکھیں انگلش جب ہم نے سیکھی تھی تو کوئی ہمیں اس میں ایسی خاص نشانیاں نہیں سیکھنے ملی تھی کہ اگر کیٹ لکھا ہے تو ہم کو کیسے پتہ چلے کہ یہ کیٹ کام ہے یا کوئی جانور کا نام ہے یا کسی چیز کا نام ہے۔ ہم نے اس کی میننگ بھی سیکھی تھی اور یاد کیا تھا اور تب پتہ چلا تھا کہ یہ ناؤن ہے۔ تو الحمدللہ عربی میں کچھ نشانیاں ہیں پہچاننے کے لیے کہ اگر ایسا ہو تو آپ کو پہچاننے میں آ جاتا ہے کہ یہ ناؤن ہے۔ اس کی ٹوٹل ناؤن کی 4 نشانیاں ہیں، تو آپ ناؤن پہچاننا سیکھ جائیے گا اور پھر ہم لوگ قرآن میں سے بھی ڈھونڈیں گے کہ کہاں کہاں پر ناؤن آئے ہوئے ہیں۔ اس کو یہاں سے ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں لیں گے۔ چلیں، کسی کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میم اس بار کا ہوم ورک سینڈ نہیں کر پائے میم، یاد نہیں ہوا تھا، اب کیسے دیں میم؟ آپ اسے یاد کر لیں اور جب ریویژن وغیرہ گزرے گا تو اس وقت آپ پھر سنا لیجیے گا، لیکن ابھی سے آپ یاد کر لیں، سنانا رہ گیا تو کوئی بات نہیں، آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ جی میم، اور یہ تصویر بھی نہیں بھیج پائے تھے ہم اس ہاں وجہ تو سے کہ میرے یاد نہیں آپ تھا۔ ہاں آپ ٹیچر کو بتا دیں کہ میں نے لکھ لیا ہے، بعد میں بس ایڈمن کو بتا دیں آپ کہ میں نے لکھ لیا ہے، انشاءاللہ وہ جی اپنے پاس دیکھیں گی، کر لیں گے۔ چلیے، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو آسانیوں کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔